नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है आमना की पुकार की। कानून की जीत हुई और जज्बात की हार। ये फैसले की रोशनी में मुझे ये कहना पड़ा कि कानून की जीत और जज्बात की हार, क्योंकि अगर जज्बात की जीत होनी होती तो आमना के जज्बात कोई ढके छुपे नहीं, सब ने वाज़े तौर पे देखा भी और सुना भी। वक्फे से पहले आमना के चचा वहाब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वकील साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात हुई। बारी साहिबा से हमारी बात हुई। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को भी हम डिस्कशन में शामिल करते हैं, हमारे साथ मुल्तान से हैं। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि आपकी नज़र में मजहबी नुक्ता नज़र से अगर बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, ये जानते हुए कि बच्ची आमना मुसलमान है और मजहबी तालीमात पर अमल पैरा भी थी, यहाँ पर तालीम हासिल कर रही थी, हमारी जो सकाफती रवायात हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही थी, और जो वालदा हैं जिनको कस्टडी दे दी गई है वो नॉन मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, और ये भी एक्सपेक्टेड है या एक खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्ची को मजबूर करें कि जी आप अपना मजहब तब्दील कर लें। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि जब आप ये फरमाते हैं कि कानून की जीत और जो जज्बात हैं, मैं ये जो इस तरह के जो कलिमात हैं इससे मेरा दिल भी दुख रहा है, मेरे ख्याल में सामीन के दिल भी दुख रहे होंगे। आप यूँ कहें कि एक तरफ हिमाकत थी और जिहालत थी, दूसरी तरफ उस मासूम बच्ची के जज्बात थे, उसके एहसासात थे, उसकी तरफ थी। एक तरफ इंसानियत थी, दूसरी तरफ दरिंदगी थी। मैं बड़े अदब के साथ मोहतरमा बारी साहिबा से पूछता हूँ कि बात ये है कि हमारा दीन रहमत, हालांकि इंसान के लिए सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन चीज़ जो है वो दीन है, उसके बारे में हमारा दीन कह रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं। एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र 11.25 साल है, वो तड़प करके और रोती हुई और चीखती हुई और चिल्लाती हुई कह रही है एक का इंतखाब कर रही है। हमारे अगर फाजिल जज साहब के पास अकल होती, वो हमारे नबी रहमत की सीरत पाक में अगर देख लेते, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे सामने इस वक्त 4 अहादीस मुक़द्दसा हैं। एक बच्चा जिसने अभी दूध छूटा उसका, फिर हमारे फ़ुक़हा के वो अक़वाल, हुज़ूर ने बच्चे को दरमियान में बिठाया, उसके बाद उसको कहा कि वालिद को तुम पुकारो, फिर उसको कहा कि माँ को कहा कि तुम आवाज़ दो। बच्चे को इख्तियार दिया गया, हालांकि उसकी उम्र उस वक्त 3 साल है। शरीयत मुतहरा के अंदर सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, किसको दिया है? इस मासूम बच्चे और बच्चे को दिया है कि ये क्या अपने बारे के अंदर फ़ैसला करते हैं। 11.25 साल की बच्ची जो अपने वालिद के साथ रह रही है, फिर माँ की हक़ के हिज़ानत, शरीयत इस्लामिया भी इसको मानती है कि बच्चे को और बच्ची को 7 साल तक अपनी माँ के पास रहना चाहिए। हमारे फ़ुक़हा, अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, उन्होंने लिखा कि किस सूरत के अंदर मोहतरमा की यानी वालदा की हक़ के हिज़ानत से वो महरूम हो जाती है और नाकाबिल हिज़ानत रहती है। उसके अंदर उन्होंने 4 बातें बड़ी सराहत के साथ लिखी कि जहाँ बच्ची ये महसूस करे कि मेरा दीन महफूज नहीं, यहाँ बच्ची ये महफूज करे कि मेरी इज़्ज़त महफूज नहीं, यहाँ बच्ची ये महफूज करे, क्योंकि पूरा इंसानियत का जो कानून है, आप तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहे हो, इस्लाम की बात कर रहे हैं, इसको दरमियान में आप न लाए। मैं तो खुदारा इंसानियत के हवाले से बात कर रहा हूँ। इंसानियत के हवाले से भी मैं अपना मैं वो जो फ्रांस के जज साहब हैं, अगर उनके सामने मुझे हाज़िरी हो तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपका कानून क्या कहता है कि 11.25 साल की बच्ची के जज्बात को मजरू किया जाए या 11.25 साल की बच्ची। बेशक मुफ्ती साहब, जो भी आपने बात की, आपने जो बच्ची की उम्र की बात की 11 साल 11.25 साल की, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि यकीनन बच्ची के जज्बात जो हैं वो मानी रखते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया कि बच्ची के जज्बात को अहमियत दी गई। वहां पर कानून की बात हुई है कि कानून क्या कहता है। फरजाना साहिबा, क्या आपकी नज़र में जज्बात की कदर है या इस फैसले में जज्बात को अहमियत दी जानी चाहिए थी? नहीं, देखिए, आप बहुत ज़्यादा ये मेरा ख्याल है इसका रुख जिस तरफ ले जा रहे हैं कि जज्बात की बात है। देखिए, ये कौन सी इंसानियत है कि बच्ची को, मैंने जो पहले भी बात की, उसको अपनी माँ से जुदा कर दिया जाए और उसको अगवा करके ले आया जाए। अब जाहिर है कि बच्ची ने जिसके साथ, लेकिन सूरत हाल तो अभी मौजूद है, सूरत हाल में देखनी थी ना। बच्चे तो भुगतते हैं, सॉरी, और इस्लाम की जहां तक बात है, मौजूदा सूरत हाल है, राइट है। देखिए, जब रज़ाक साहब ने, मेरी बात सुने,
نہیں میری ایک بات سنیں، پہلے مجھے مذہب والا نقطہ کمپلیٹ کرنے دیں. جب رزاق صاحب نے کرسچن عورت سے شادی کی تھی تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ جب بچے ہوں گے تو کیا وہ کرسچن عورت کا اسلام میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کرسچن عورت مسلمان ہو تو تبھی آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ وہ اپنا مذہب رکھ سکتی ہے اور یہ اپنا مذہب رکھ سکتے تھے. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اولاد ہوگی تو پھر ظاہر ہے ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی بات کرے گی اور باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کی بات کرے گا. کل کو بچہ جب جوان ہوگا وہ خود فیصلہ کرے گا کہ اس کو مسلمان بننا ہے یا کرسچن بننا ہے. یہ کس قسم کی انسانیت کی باتیں، اور یہ جو مولانا تو بچی نے تو فرزانہ صاحب فیصلہ سنا دیا، بچی نے تو بار بار یہ چیخ چیخ کر کہہ دیا کہ مجھے بابا کے پاس جانا ہے. بچی نے ذرا یہ نہیں سوچا کہ سامنے وہ والدہ ہیں، انہوں نے کہا مجھے ان کے پاس نہیں جانا ہے. فیکٹس جو ہیں ان پہ ذرا بات پہلے کر لیں. جی آپ کے علم میں سارے فیکٹس نہیں ہیں، کائنڈلی آپ اس پہ تھوڑا سا نا کنسیڈر کریں. ایک تو بچی جو ہے جی آپ نے نہیں دیکھا نا اس نظر سے. پلیز مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں، مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں. آپ کی رائے بھی میرے لیے محترم ہے. یہ بچی جو تھی یہ 2005 سے پہلے بھی پاکستان آتی رہی ہے اپنے باپ کے ساتھ، اور 2005 میں بھی یہ اپنی ماں کی کانسنٹ سے یہاں پہ آئی ہے. سیکنڈلی فرینچ کورٹ کا جو ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں ریسٹریننگ آرڈر کبھی بھی پاس نہیں ہوا. تھرڈلی اس میں جو آپ نے بات کی ہے کہ جی پلیز مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں پلیز. آپ نے بات کی ہے کہ جب کرسچین سے شادی کرتے ہیں تو اس وقت نہیں سوچتے ہیں کہ بچوں کا کیا بنے گا. تو میں آپ کو اپنے ہی قانون کی بات بتاتا ہوں. آپ کا جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس کا سیکشن 5 اور 3 پڑھیے گا. اس کے بعد جو گارڈین شپ ایکٹ ہے اس کا سیکشن 17 پڑھیے گا. اس میں جو بھی بچہ ہے چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے اس نے اپنے باپ کے مذہب کو فالو کرنا ہے. شادی پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کرسچن کے ساتھ کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن وہ فالو کرے گا اپنے باپ کے مذہب کو، اور اس کی ویلفیئر اسی میں ہے. سیکشن 17 بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر کہ بچے کی ویلفیئر کا جب بھی فیصلہ ہونا ہے تو سب سے پہلے اس کا پرسنل لاء دیکھنا ہے. اس کی ویلفیئر اس کی پرسنل لاء کے تابع ہے. جہاں پہ اس کے فیتھ کو ڈسٹرب ہونا ہوگا تو کورٹ نے اس کو انشور کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے بچی ماں کو نہ دیتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے فیتھ کو انشور کر کے دے دیتے. ہم اس حساب سے اپنا رائٹ جو تھا اس کو ایکسرسائز کر لیتے. لیکن اس طرح سے دے دینا. بچی جب کہہ رہی ہے، بچی نے کورٹ میں کہا ہے، آپ محترمہ وہاں موجود نہیں تھی، بچی نے کورٹ میں کہا ہے کہ جیسا انکل کہہ رہی تھی کہ انکل یہ میری جو ماں ہے یہ مسلمان ہو جائے میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ویسے میں نے نہیں جانا. اگر میرے باپ کو کچھ ہو گیا جو ہاسپٹل میں ہے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. مجھے اپنے باپ کے پاس رہنا ہے، میں اپنی ماں کو پہچانتی نہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ فرانس میں رہتی ہیں. اب اتنی واضح باتیں جب ایک بچی کرتی ہے تو کورٹ کو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ کورٹ اپنا فیصلہ فوراً تبدیل کر لیتی. کورٹ تھوڑا سا ٹائم دیتی، دونوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے، کورٹ دونوں کو ٹائم دے دیتی. 15 تاریخ کو جب پیش کیا گیا، ماں اس وقت بھی پاکستان میں نہیں ہے. اور فرزانہ راجہ صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ اتنی دیر سے تڑپتی رہی ہے. یہ پورا کیس جو ہے تھرو اٹارنی جو ہے وہ کنٹیسٹ ہوا ہے. ماں کبھی پاکستان آتی نہیں رہی اس کو ملنے کے لیے بھی. اس کے بعد یہ 2009 میں جب پیٹیشن فائل ہوئی ہے وہ بھی اس کے بغیر ہی فائل ہوئی ہے. جب بچی کو ریکور کیا گیا اس وقت بھی اس کی ماں جو ہے پاکستان موجود نہیں ہے. 15 تاریخ کو کورٹ میں پیش کیا گیا، ماں موجود نہیں تھی، 16 کو آئے گی، 17 تاریخ دے دی گی، ڈیٹ واز فرائیڈے. ٹھیک ہے، ڈیٹ منڈے کی بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے جی فرزانہ صاحبہ. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا، میرا خیال ہے اس میں یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ بچی باپ کے پاس رہ رہی تھی، اس کی ایک ایموشنل انوالومنٹ باپ کے ساتھ ہی ہوگی، یا ظاہر ہے کہ جہاں اس کے داد کا تھا وہ ان کے ساتھ ہی اس کی ایموشنل ہوگی. اور بہت تکلیف دہ بات تھی، ایسی بات نہیں ہے. اس بچی کی چیخیں ہمارے دل کو بھی وہ بہت دل خراب ہوا. اصل بات تو یہی ہے نا کہ دو اڈلٹس جو ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ ایک غیر مہذب طریقے سے اس رشتے کو ڈیل کر رہے ہیں، اور بچے کی ذمہ داری فرزانہ صاحبہ دو اڈلٹس کی غلطی کی وجہ سے، چاہے وہ فرینچ مدر کی بات کریں یا ہم یہاں پہ پاکستانی فادر کی بات کریں، بات تو بچی کی ہے. بچی کا مستقبل ہے جو کہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. کبھی وہ فرانس میں، کبھی وہ پاکستان میں، کبھی وہ اس طرف. اور سر میں اس میں ایڈ کر دوں کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ 11 سال سے بچی ادھر سے 5 سال بچی ماں کے پاس رہی ہے، 6 سال والد کے پاس رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں. ماں ہے اور باپ ہے،
ان کا یہ فرض بنتا ہے نا کہ وہ اس بچی کا ٹراما ریڈیوس کرنے کے لیے آپس میں ایک سمجھوتا کریں, آپس میں باپ بھی ملے. آپ نے ابھی بات کی تھی کہ فرینچ ایمبیسی کا بڑا اس پہ دباؤ تھا. تو دیکھیں وہاں کے سٹیزنز کے جو حکومتیں ہیں وہ اپنے سٹیزنز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اور چاہے لیکن فرزانہ صاحبہ اگر وہ محترمہ جو فرینچ نیشنل ہیں اگر وہ بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, اگر وہ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, اگر وہ کسی طرح کا سمجھوتا کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, اگر وہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوتی ہیں, تو بچی کی کسٹڈی حاصل کرنے کے فوراً بعد فوری طور پہ پاکستان سے روانہ ہونے کی کوشش نہ ہوتی. پاکستان سے بچی کو لے کر فوری طور پہ روانہ ہو جانا. اور مجھے یقین مانیے فرزانہ صاحبہ آپ بات ضرور مکمل کیجئے. یقین مانیے میں بچی کو نہیں جانتا ہوں, میں رزاق صاحب کو نہیں جانتا ہوں, میں وہاب صاحب کو نہیں جانتا ہوں, مجھے اس کیس سے کوئی میرا ایسا وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جو ویژولز ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھے وہ یوں لگ رہا تھا جس طرح ورسز مطلب آمنہ ورسز فرانس. فرینچ نیشنلز وہاں پہ موجود ہیں, فرینچ ایمبیسی کی گاڑی وہاں پہ موجود ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح ریمنڈ ڈیوس کو چھڑانے کے لیے آئے تھے اس طریقے سے بچی کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو مطلب آمنہ پاکستانی سٹیزن ہے. ذرا سی میری بات مکمل سر آمنہ کا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے, آمنہ وہاں کیسے چلی گئی ہے؟ دیکھیں میں ذرا بات مکمل کر لوں. جس طرح فرینچ ایمبیسی نے اپنے سٹیزن کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا رائٹ ہے فرینچ لاء میں بھی, پاکستانی لاء میں بھی, اور پوری ایمبیسی یعنی کہ ایمبیسیز جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں کسی ملک کو, یعنی کہ پورا فرانس اس عورت کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اب آپ ہمارا ایک قصہ دیکھیں کہ اگر یہ باپ ہے تو ان کا بھی رائٹ ہے نا, اگر کسٹڈی اس کو مل بھی گئی ہے تو رزاق صاحب کا پورا رائٹ ہے کہ اس کو بچے کو ملنے کا ایکسس اور وہ ساری چیزیں طے ہوں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری پھر گورنمنٹ آف پاکستان بھی فرینچ ایمبیسی کے ساتھ بیٹھ کے اس عورت کے ساتھ یہ طے کرے کہ کیا ارینجمنٹس ہوں گی جو بچی کے حق میں, کیونکہ بچی کے حق میں یہ ہے کہ وہ باپ سے بھی ملے اور ماں سے بھی ملے. یہی ایک صحت مند مستقبل ہم اگر بچی کو دینا چاہتے ہیں تو ان کو ایمیکیبلی. تو ہماری گورنمنٹ نے تو ایسا شاید کچھ نیگوشیٹ نہیں کیا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اب چلی گئی ہے لے کے بچی کو اور رزاق صاحب جو ہیں اب وہ تڑپتے رہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جس لیول پہ یہ معاملہ تھا اس لیول پہ ہماری گورنمنٹ میں کو بھی بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ سب چیزیں نیگوشیٹ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اب یہ دو انڈیویجولز کی بات نہیں تھی, اس میں ایمبیسیز انوالو ہوئی ہیں. تو رزاق صاحب کا جو رائٹ ہے ایز اے فادر اس کو بھی پروٹیکٹ ہمیں کرنا تھا. تو ہمارے فرزانہ صاحب ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ہمیں لینا ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے. تو اس کیس کو جس پر فیصلہ سنایا گیا لاہور ہائی کورٹ میں, اور فیصلے کے مطابق بچی آمنہ کی کسٹڈی ان کی والدہ کو دے دی گئی جو فرینچ نیشنل ہیں, اور اب کی والدہ بچی کو جو کہ فرینچ ایمبیسی میں رہیں, فرینچ کاؤنسلیٹ میں بچی رہی, کسٹڈی لینے کے بعد اب ان کو لے کر یہاں سے فرانس روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. سو اب جو سپریم کورٹ میں اپیل کی جانے کی ایک حق موجود تھا اس کا اب کیا ہوگا یہ بھی اب ہم ڈسکس کریں گے وقفے کے بعد, کہ جب بچی کورٹ میں کمرہ عدالت میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ صرف جانتی ہوں کہ میری ماں فرینچ ہے یا فرانس میں رہتی ہے, وہ دکھتی کیسی ہے, وہ کون ہے, یہ مجھے معلوم نہیں, اور اگر وہ اسلام قبول کر لے تو میں ساتھ جانے کو تیار ہوں. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. Baba,